हॉस्पिटल वाले देखें कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। सुप्रीम कोर्ट की भी तसल्ली हो जाएगी, मासूम की भी तसल्ली हो जाएगी, उनके चाहने वालों की भी तसल्ली हो जाएगी। और अगर वाकई तबीयत खराब है तो फिर उनको वहां पे जमा करा देना चाहिए ना। जब ये मासूफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो आपने कभी इनको देखा नहीं पार्लियामेंट में आते हुए। ये छलांगे लगाते हुए आते थे ताकि अपोजिशन लीडर जो मियां शहबाज शरीफ थे उनसे कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए। अगर आज कोई आपका सालन बंद कर रहा है तो चीखे क्यों मारते? आप तो बहुत कुछ बंद कर चुके थे। मैंने इसको फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तेरी चीखों की बातें सुनूं। मैं जेल में हूं, मुझे कोई पूछे ही ना, मेरे से ये बात ही ना करे, मुझे इस काबिल ही ना समझे, तो मैं बेटा डटा ही रहूंगा। मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑप्शन क्या है? दरवाजा तोड़ के तो मैं निकल नहीं सकता। ये अपने लिए गड़ा खोदता है जो शख्स अंदर से बाहर जाके अपने इलाज करवाता है और फिर थोड़े दिन बाद जब जेल में आता है ना, फिर वो जीरो से शुरू हो जाता है। आपको अपने इस मामला को देखना पड़ता है कि जो सूबा आप क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या वो सूबा अपने मामला को उठा सकता है? ये काम सारे होते हैं जब आपकी आइडियल सिचुएशन, वरना खबरों में आने के लिए अगर आप इस किस्म की बातें करते हैं तो ठीक करते जाए। रोहेल साहब, आपको लगता है कि मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत को दिया है, इक़्तिदार में रहे, जेलों में रहे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सबक सीखे होंगे। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का मवाजना तारीख़ी तौर पर जो है वो मुमकिन है, जायज़ है? नहीं, कहीं दूर दूर तो मुआवजा नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की अपनी एक शख्सियत है। देखें उनके, आप देखिए कि अंदर एक झुकाव है। वो जब भी किसी से मिलते हैं झुक के मिलते हैं। वो जब भी बात करते हैं तहजीब और तमीज के दायरे में रह के बात करते हैं। वो अपने बदतरीन दुश्मन को भी बड़े अखलाक से याद करते हैं। उनकी ये लहजे में आपको कहीं तकब्बर नजर नहीं आएगा, कहीं ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि ये आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। क्या जाके इस तरफ अगर आप आ जाएं तो मेरे ख्याल में, अगर आपने जब ये मासूफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो आपने कभी इनको देखा नहीं पार्लियामेंट में आते हुए। एक तो इनके पूरी कद में खम नहीं है, झुकाव नहीं है, और ये छलांगे लगाते हुए आते थे ताकि अपोजिशन लीडर जो मियां शहबाज शरीफ थे उनसे कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए। और यहाँ पे देखें, जब भी मुस्लिम लीग का कोई बनता है प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जब वो पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं तो अपने लोगों को मिलने के अलावा वो ऑपोजिशन के लोगों को भी मिलते हैं और बड़े तपाक से मिलते हैं, बड़े खंदा पेशानी से उनसे पेश आते हैं। तो ये चीजें जो है बड़ा मैटर करती हैं। आप किसका मुआवजा किसके साथ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद दूर दूर कहीं ऐसा नहीं है। मैं माफी के साथ, मैं किसी की दिलदारी नहीं करना चाहता। ये बात तो उनके अपने जानने वाले भी समझते हैं। कुत्ता तो मैं भी पालता हूं, लेकिन कुत्ते का यह मतलब नहीं कि आप उस कुत्ते को इंसानों के ऊपर दर्जा दे दें। ये चीजें जो है आपको सोचनी चाहिए, उनके मिलने वालों को सोचनी चाहिए, और आप अपने जो फॉलोअर्स हैं आप उनको क्या तालीम दे रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे बैठ के अगर इस किस्म का रवैया रखूंगा तो मेरे चाहने वाले या मेरे मिलने वाले या मेरे दोस्त, मेरे खैर खा, वो वही कुछ सीखेंगे जो मैं उनको सिखाऊंगा। तो लिहाजा आप जिस मकाम पे हैं आप ऐसे काम ना कीजिए। मौलाना फजल रहमान साहब को किस किस नाम से पुकारते रहे हैं। ये जो महमूद अचकजई, देखा आप सियासत सियासत कैसी है कि अपना तमस्कर उड़ाया, भूल गए सिर्फ एक जगह बैठने के लिए, ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए, सरकारी गाड़ी लेने के लिए, सरकारी घर लेने के लिए वो अपना तमस्कर, इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं आदत। और कमाल उन्होंने कैसे खूबसूरत तरीके में उस शख्स को जो उनका तमस्कर उड़ाता रहा है उसको अपने दाम में किस तरह उन्होंने फंसाया, और बिलाखिर वो उस पर कामयाब हो गए। एक जमात का एक शख्स जीतने वाला आज ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप को बदल लिया, उसने वो सब कुछ भूल गया। मौलाना साहब को जब जरूरत पड़ी थी वो भी इमरान के साथ बैठ के जाके वो भूल गए थे वो क्या क्या कहता रहा है।
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں. آج میں جب یہ دیکھتا ہوں نا، جب چیخے مارتے ہیں اور بڑا گلا کرتے ہیں، شفے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، امریکہ جیسے ملک میں جہاں کے آپ نے لوگوں کو ایک راستہ دکھانا تھا، آپ نے ملک کے لیے ان کے اندر محبت پیدا کرنی تھی، آپ نے ان کو ایک پالیسی دینی تھی. آپ کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ؟ میں جاتا ہی نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا تو کیا ہوگا؟ اس سے نظر آتا ہے آپ کے ذہنی کیفیت کہ کس طرح کی آپ کی ذہنی کی کیفیت ہے، آپ کیسے کس طرح کا گھٹیا سوچتے ہیں. اگر آج کوئی آپ کا سالن بند کر رہا ہے تو چیخے کیوں مارتے ہیں؟ آپ تو بہت کچھ بند کر چکے تھے. مجھ جیسے بندے کو، جس بندے نے اپنی ساری زندگی فقیرے میں گزاری ہے، اس کو آپ نے تنگ کر دیا تھا. کون کون سا پریشر، کون کون سی زیادتی آپ نے نہیں کی، برداشت کر گیا سب. اور میں نے کہا تھا، میں نے اس کو فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تیری چیخوں کی باتیں سنوں. اور انشاءاللہ آج میں آزاد ہوں. یہ جا کے میں ہار گیا ہوں لیکن آزاد ہوں. اپنی زبان رکھتا ہوں، اپنے خیالات رکھتا ہوں، اپنی سوچ رکھتا ہوں. لیکن وہ کیا ہے، سوائے گلوں کے، سوائے شکووں کے، بہن صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں، صدر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مطلب جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کیے جا رہا ہے. پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. بس آپ کو اقتدار مل جائے، آپ کو سہولتیں مل جائیں، آپ فوری طور پہ باہر آ جائیں، آپ لوگوں کی اسی طرح مٹی بلیڈ کریں، آپ لوگوں کو بےعزت کریں، آپ لوگوں کا تمسکر اڑائیں. یہ آپ کا ایجنڈا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں تو میرے خیال میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے. تو معافی مانگیے آپ کسی انسان سے نہیں، اللہ سے معافی مانگیے جو کچھ آپ کے بئی خواہ کہتے رہے ہیں. یقین کیجئے کہ میں اگر ہوتا فیصلہ کرنے والا، میری گردن اڑا دیتے. لیکن میں اس شخص کو، جس شخص نے اس کا مقابلہ میرے آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، میں اس کو اس کی اصلیت اور اس کی اوقات دکھاتا. اور میں نے دکھائی تھی، میں نے اس کو پارلیمنٹ میں اوقات اس کی دکھائی تھی. لیکن افسوس کہ میں وہاں پہ نہیں تھا. جو فیصلے کرتے ہیں، فیصلہ کرتا تو میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا کہ اس کو گمنام جگہ پہ پھینک دو، اس کو مت لے کے آؤ. اچھا روہیل صاحب، آپ بات کو، گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. رپورٹ جو جمع کروائی گئی اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے، اس میں بلڈ پریشر 140/90، آپ کا کتنا رہتا ہے ویسے؟ یار میرا تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اچھا میں آپ کو ایک بات ہوتا، میں نے جو آپ کو بات کی ہے نا، جیل بڑی کم وقت چیز ہے یار. میں جیل میں تھا اور جیل جب بند ہو جاتی ہے تو کھلتی نہیں ہے. اسی وقت کھلتی ہے جب بہت ہی کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ وہاں پہ ایڈریس نہیں کر سکتے، اس وقت جا کے اس کا دروازہ کھلتا ہے اس بندے کا، جس بندے کا یہ ہوا ہوتا ہے. میں جیل میں تھا ایٹ نائٹ، میرا جو بلڈ پریشر تھا وہ ڈراپ کر گیا، ڈراپ اس طرح کر گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا. اور وہ جناب وہاں پہ وقت پڑ گیا اور لوگوں نے جیل کھلوائی، مجھے باہر لائے، ڈاکٹرز آئے، انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو میرا 80/60 بلڈ پریشر تھا. تو جیل ہوتی ہے یار، جیل کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. وہ جب دروازہ بند ہوتا ہے رات کو مغرب کے بعد تو صبح فجر تک، اصل وہ جیل ہے. تو اس میں ہو جاتا ہے یار، اس قسم کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. بندے کو بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. صحیح ہے روہیل صاحب ایک چیز دیکھیں، اگر ہم دیکھیں رپورٹ کی جانب تو زیادہ تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے، اس کا بھی ایک فیصلہ ہے، اس کا ایک احترام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، یہ درست ہے، یا اس رپورٹ یا اس پوری صورتحال کو دیکھنے بعد کہا یہ جا سکتا ہے کہ عمران خان اب جھک گیا ہے؟ مجھے جب کوئی پوچھے گا ہی نہیں ہے، میں جیل میں ہوں، مجھے کوئی پوچھے ہی نہ، میرے سے یہ بات ہی نہ کرے، مجھے اس قابل ہی نہ سمجھے، تو میں بیٹا ڈٹا ہی رہوں گا. میں کیا کروں گا؟ میرے پاس آپشن کیا ہے؟ دروازہ توڑ کے تو میں نکل نہیں سکتا. اب آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ ہاں شور مچائی جا، بڑا ڈٹا ہوا. یار جو لوگ 25 سال قید کاٹ رہے ہیں وہ بھی تو ڈٹے ہوئے ہیں نا، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ بھی ڈٹے ہوئے، جوانی میں جاتے ہیں جیل میں، اور بڑھاپا جب ان کے آ جاتا ہے نا، جب ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لیتے ہیں جب جیل سے باہر نکلتے ہیں،
تو ان کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو ڈٹے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ ان کے ساتھ تو کسی نے بات ہی نہیں کی، کمپرومائز کرنے کی بات ہی نہیں کی. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں. باقی کیا انسان نہیں ہے یا وہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بندہ ڈٹی جاتا ہے، دل لگ جاتا ہے اندر. پتا ہوتا ہے نا میں باہر تو جا نہیں سکتا. اب یہ جائیں گے. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے جو شخص اندر سے باہر جا کے اپنے علاج کرواتا ہے، اور پھر تھوڑے دن بعد جب جیل میں آتا ہے نا، پھر وہ زیرو سے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ باہر جاتا ہے، وہ ارد گرد دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ زندگی کام گزارنی شروع کر دیتا ہے. یوں ہی وہ واپس جیل میں جاتا ہے، اس پہ پھر ڈپریشن کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر پھر اس کا ہائی ہو جاتا ہے. اب میرے خیال میں ویسے ہی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو درگزر کریں. یہ جو آپ مجھے بلڈ پریشر بتا رہے تھے 149/90، یار یہ تو جوان لڑکوں کا بلڈ پریشر ایسا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے پولیٹیسائز کرنا چاہیے بیماری کو؟ نواز شریف کے وقت بھی یہ ہوا، جب وہ جیل میں تھے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے حکومت میں تھے اس وقت، یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کے حوالے سے. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، پی ٹی آئی والوں سے. میں اس کا کیا جواب دے سکتا؟ اس کا جواب تو وہی دیں گے کیونکہ وہ برسر اقتدار تھے، وہاں پرائم منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے، وہی کر سکتے بس. اور اس میں میں صرف ایک انڈوز کر دوں گا. انڈوز یہ کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں یا ان کے دفعہ بھی ہائی کورٹ نے انٹروین کیا تھا، جیسے یہ انٹروین کیا نا سپریم کورٹ نے، تب بھی ہائی کورٹ نے انٹروین کیا تھا. اور ہائی کورٹ نے یہ ساتھ ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ ہر 15 دن بعد آپ اپنی میڈیکل رپورٹ آپ جمع کروائیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو خیر یاد ہے تھوڑا تھوڑا. تو بس یہ فرق ہے نا. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہے کہ جی ان کو آپ کیا کیا افریقہ میں کون سا یوگنڈا ہے افریقہ میں، سپریم کورٹ کہے ان کو یوگنڈا بھیج دو، یوگنڈا بھیج دیتے. جہاں مرضی سپریم کورٹ کہتے بھیج دیتے ہیں ان کو. تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ جب سزا ہوئی ہے نا، کنوکشن ہوگی بھی ہے نا، تو وہ کورٹ ہی آپ کو ریلیف دے سکتی ہے، کوئی اور بندہ ریلیف نہیں دے سکتا. اچھا، اگر ہم ڈائلاگ کی بات کریں، روہیل صاحب آپ شہباز شریف صاحب کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، کافی عرصے سے جانتے ہیں، نزدیک سے جانتے ہیں. عمران خان صاحب کی شخصیت کا بھی آپ کو پتہ ہے. عمران خان صاحب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ جھک کر بات کریں اور آگے ڈائلاگ کریں، پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، آپ اپنا جو بھی دیکھتے ہیں نا اپنے رویوں سے نظر آتا ہے. آپ تو اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑنے کو نہیں تلے. کبھی آپ انڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی آپ افغانستان کے طالبان کی تعریفیں کر رہے ہیں جن بدبختوں نے اس ملک کے اوپر ظلم کیا. آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ایران کے معاملے میں آپ بالکل خاموش ہیں، آپ کی زبان گونگ ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، آپ نے رتی برابر اس میں اپنی ان پٹ نہیں کی. تو پھر آپ کس سے بات کریں؟ میں کم از کم ہوں تو میں تو بالکل بات نہ کروں ان سے. پہلے میں ان سے کہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا رویہ اختیار کریں جس سے سمجھ آئے کہ یہ لوگ پاکستان بے خواہ ہیں، یہ ہمدرد ہیں، یہ ملک کے بسنے والوں کے ہمدرد ہیں. پھر بات کر لیں آپ، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس رویے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر آپ ہندوستان سے بات کر لیں، پھر آپ طالبان سے بات کر لیں، پھر آپ بلوچستان کے جو لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ان کی بات کر لیں. ایک ہی بات ہے نا. ان سے بات کرنا آپ گوارا نہیں کرتے. دیکھیں نا، انسٹیٹیوشن میں کسی ایک بندے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ پورے انسٹیٹیوشن کو تو ملائن نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کا مطلب آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں، آپ اپنے دشمن کو طاقتور کر رہے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے، بڑے احتیاط کے ساتھ ان لوگوں سے آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہوگی تو کر سکتے. وہ چیف منسٹر ہے، وہ کے پی کے کا، وہ روز چر دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں، بہن نے یہ بیان دیا کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے ان باتوں سے؟